बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर ऐसे असर को कहते हैं जिसका सबब जाहिर ना हो, ख्वाह मानवी कोई सबब हो, जैसे खास खास कलिमात का असर या गैर महसूस चीज़ों का हो, जैसे जिन्नातों शयातीन वगैरह का असर। बस इन चीज़ों के असर से हजरात अंबिया किराम भी मुतासिर हो सकते हैं, जैसे जाहिर असबाब का असर इन पर जाहिर होता है। इसमें ईमान की कवी या ज़ईफ होने को दखल नहीं, बल्कि असबाब की तासीर का दखल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर के असर का होना अहदीस सहीहा से साबित है। बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लुबैद यहूदी और उसकी बीवी ने जादू कर दिया था। इसके बाद आपको ऐसा लगने लगा था कि आप किसी काम को कर चुके हैं, जबकि आपने वो काम नहीं किया होता था। यहाँ तक कि एक रोज आपने हक ताला से दुआ की। इस पर सूरे नास और सूरे फलक नाजिल हुई, जिसमें एक की 5 आयतें और एक की 6 आयतें थी। मजनुआ 11 आयतें हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं से सहर का मौका भी मालूम करा दिया गया था। चुनांचा वहां से मुख्तलिफ चीज निकली जिसमें सहर किया गया था, और इसमें ताक का टुकड़ा भी निकला जिसमें 11 गिरें लगी हुई थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरतें पढ़ने लगे, एक एक आयत पर एक एक गिरा खुलने लगी। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल शिफा याब हो गए। मजीद तफसील के लिए रूहुल माने, दुर्रे मंसूर और सुरुहात हदीस में मौजूद है। इब्ने नुबैद ने हिस्साम से, उन्होंने अपनी वालिद से, उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बनी जुरीर के एक यहूदी लुबैद बिन आसिम ने जादू किया। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आता कि मैं ये काम कर रहा हूँ, हालांकि वो काम करते न थे। एक दिन या एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, फिर फरमाया, अल्लाह जल्ले जलालहू ने मुझे वो बतला दिया जो मैंने इससे पूछा। मेरे पास 2 आदमी आए, एक मेरे सर के पास बैठा और दूसरा पाँव के पास। दोनों फरिश्ते थे। जो सर के पास बैठा था उसने दूसरे से कहा जो पाँव के पास बैठा था। उसने सर के पास बैठे हुए से कहा कि उस शख्स को क्या बीमारी है। वो बोला कि उस पर जादू हुआ है। उसने कहा कि किसने जादू किया है। वो बोला कि लुबैद बिन आसिम ने। फिर उसने कहा कि किसने जादू किया है। वो बोला कि कंघी में और इन बालों में जो कंघी से झड़े, और नार खजूर के गाभे के रेशे में। उसने कहा कि ये कहाँ रखा है। वो बोला कि जी अरवाह के कुएं में। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ इस कुएं पर गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, अल्लाह की कसम, इस कुएं का पानी ऐसा था जैसे मेहंदी का जलाल, और वहाँ के खजूर के दरख्त ऐसे थे जैसे शैतानों की सर। मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जला क्यों नहीं दिया, यानी वो जो बाल वगैरह निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तो अल्लाह ने ठीक कर दिया। अब मुझे लोगों में फसाद भड़काना बुरा मालूम हुआ, बस मैंने हुक्म दिया कि वह दफन कर दिया गया। जादू के मुताल्लिक इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरिक में और इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक वाकया रिवायत किया है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के थोड़े अरसे बाद दोमतुल जिंदल के बाशिंदों में से एक औरत मेरे पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर जादू के मुताल्लिक किसी चीज के बारे में कुछ पूछना चाहती थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब इस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाया तो मैंने इसे इस कदर रोते देखा कि उसके रोने की शिद्दत से मुझे तरस आ गया। वो औरत कह रही थी कि मुझे डर है कि मैं हलाकत में जा पड़ी हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वाक़ये की तफसील पूछी तो मैंने इनसे अपने हाल का शिकवा किया। उसने कहा कि अगर तू वो सब करे जिसे मैं तुझे हुक्म दूं तो तेरा खाविन तेरे पास लौट आएगा। मैंने कहा कि हाँ मैं करूंगी।
جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی اور کتوں میں سے ایک پر خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حالت حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا۔ چنانچہ انہوں نے پھر کہا اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ بس میں نے دیکھا میرے اندر سے لوہے کی گلبند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا بس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا ہے کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گیہوں یعنی گندم کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے دانے لے لیے۔ اس نے کہا نکل آ، تو پودا نکل آیا۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا، تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا پیس کر آٹا بن جا، تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم تھا اس معاملے پر کیا کہے جس چیز کا مکمل علم نہ ہو۔ اس کے متعلق صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہو تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس واقعہ کے پیش نظر حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح روکتے۔ جب وہ نہ مانتا تو اس سے وہ مقصود کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور یہی اس عورت کے ساتھ ہوا تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح حدیث میں نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان کی لونڈی نے جادو کیا تو اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی موتم میں نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سخت بیمار ہو گئی اور چارپائی پر پڑ گئی تھی۔ ایک آدمی آپ کے پڑوس میں آیا تو اس نے کہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جادو کیا گیا ہے اور جادو بھی ہلاکت کا ہوا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ جادو کرنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک عورت ہے اور اس وقت وہ آپ کے پڑوس میں کہیں موجود ہے۔ اس وقت اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا ہے جس نے اس عورت پر پیشاب کر دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً قریب کے گھروں میں ان کی علامات والی عورت کا پتہ چلایا تو آپ کی لونڈی ایک گھر میں ایک بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی اور اس بچے نے اس پر پیشاب کیا ہوا تھا۔ جب اسے بلایا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پر ہلاکت کا جادو کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے تو تمہیں مدبرہ بنا دیا تھا، پھر بھی تم نے مجھے ہلاکت کرنے کی کوشش کی۔ مدبر اس لونڈی کو کہتے ہیں جس کے مالک نے اسے اپنی زندگی کے بعد آزاد کر دیا۔
اس نے کہا کہ آپ نے آزاد تو نہیں کیا تھا، صرف مدبرہ ہی بنایا تھا۔ ظاہر ہے کہ مدبر ہونے کے ناطے میری آزادی آپ کی وفات سے مشروف تھی، تو میں نے چاہا کہ میں جلدی سے جلدی آزاد ہو جاؤں، اور میری آزادی کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت و فضائل میں کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین جوزہ تھی، جس کا ثبوت بخاری کی حدیث میں ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں آپ کو کون زیادہ محبوب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا۔ پھر سوال کیا گیا کہ مردوں میں سے کون، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی اور کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ بھی خصوصیات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لحاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت تخیر نازل فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے ہوئے انہیں اختیار دیتے ہوئے فرمایا، جلد بازی سے کام نہ لو بلکہ اپنے والدین سے مشورہ لے لو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں کہا، کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں؟ میں تو بلا صبح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دارالآخرت چاہتی ہوں۔ تو باقی ازواج مطہرات نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کی۔ ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اہل افق کے بہتان سے بری کر کے ان کی برات وہی نازل فرمائی، جو مسلمان کے گھروں اور ان کی نمازوں میں قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز عورتوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا، اور یہ بتایا کہ ان کے بارے میں جو بہتان لگایا گیا ان میں ان کی بہتری تھی، نہ کہ کوئی سر اور عیب، اور نہ ہی ان سے ان کی شان میں کوئی کمی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کی شان و منزلت میں اضافہ فرمایا، اور ان کی قدر و منزلت اونچی فرمائی، اور آسمان و زمین میں بسنے والوں میں اس کے بنا پر کتنی فضیلت و منقبت حاصل ہوئی، اور اچھا ذکر باقی رہا۔ ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب صحابہ کرام میں سے کسی ایک پر کسی مسئلے پر اشکال پیدا ہو تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے تھے، وہ حل ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر میں ان کی باری والے دن ان کی گود میں وفات پائی اور ان کے گھر میں دفن ہوئے۔ شادی سے قبل خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تصویر دکھائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا۔ ان کی خصوصیت میں سے یہ بھی ہے، لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے تحائف بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی محبوب ترین جوزہ کے گھر میں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔